अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बीच अब एक बड़ी और गैर मुतवक्की पेशरफ्त सामने आई है जिसने न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत के धारे को भी वक्ती तौर पर बदल दिया है। अमेरिका की जानिब से ऑपरेशन फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान एक बड़े फैसले के तौर पर सामने आया, लेकिन दरहकीकत इसके पीछे कई तय दर तय सिफारती, अस्करी और स्ट्रेटेजिक अवामिल कार फरमाएं। खास तौर पर यह फैसला पाकिस्तान की दरखास्त पर किया गया है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के सफारती किरदार का अंदाजा होता है बल्कि यह भी जाहिर होता है कि आलमी ताकतें अब बराह रास्त तसादुम की बजाय मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने पर मजबूर हो रही हैं। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबदाए हुर्मुज़ में जारी प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान आलमी सतह पर हैरान कुन साबित हुआ है। ये वही आबदाए हुर्मुज़ है जो दुनिया की तेल की सप्लाई का एक बड़ा रास्ता है और यहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत को हिला कर रख सकती है। ऐसे में अमेरिका का ये फैसला कि वो अपनी अस्करी सरगर्मियों को वक्ती तौर पर महदूद करेगा, दरअसल एक बड़े सफारती इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसी तनाजुर में ट्रंप की एक अहम ट्वीट सामने आई है जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की दरखास्त और ईरान के खिलाफ हालिया फौजी कार्रवाइयों में कामयाबी के बाद ये फैसला किया गया है कि ईरान के नुमाइंदों के साथ एक मुकम्मल और हतमी मुआहदे की जानिब नुमाया पेशरफ्त हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि गो के आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी, ताहम जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त से मुताल्लिक प्रोजेक्ट फ्रीडम को वक्ती तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है ताकि देखा जा सके कि आया मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर पाता है या नहीं। अब अगर ट्रंप के इस बयान का गहराई से तजिया किया जाए तो कई अहम नकात सामने आते हैं। सबसे पहली बात यह सामने आती है कि अमेरिका अपनी अस्करी बर्तरी का तासुर बरकरार रखते हुए सफारती रास्ता इख्तियार करना चाहता है। यानी एक तरफ वो ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में कामयाबी हासिल की है और दूसरी जानिब वो मुज़ाकरात की बात भी कर रहा है। ये दरअसल पावर एंड पीस की वो पॉलिसी है जिसके जरिए अमेरिका दबाव भी बरकरार रखना चाहता है और उसके साथ साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुला रखने का ख्वाहिशमंद है। दूसरा अहम पहलू पाकिस्तान के सालिसी के किरदार का है। सदर ट्रंप के स्टेटमेंट में वाज़े तौर पर पाकिस्तान का जिक्र होना इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में एक फ़ाल सफारती किरदार अदा किया है। पाकिस्तान जो खुद एक हसास खित्ते में वाक़ है और जिसके ईरान, चीन और खलीजी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात है, उसने मुमकिन तौर पर एक ब्रिज स्टेट का किरदार अदा किया। यानी एक ऐसे वक्त में जब अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत मुश्किल हो गई, उस दौरान पाकिस्तान जैसे ममालिक पसे पर्दा राब्तों के जरिए कशीदगी को कम करने में मदद फराहम करते रहे। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ऑपरेशन फ्रीडम को रोका गया। तो इस हवाले से ये कहना किसी सूरत गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने इस कशीदगी को कम करने के लिए सफारती सतह पर किरदार अदा किया और अमरीका ने खुद भी इस बात का बरमला इजहार किया है। अब एक और अहम पहलू की तरफ आते हैं। गो कि कशीदगी में इजाफा देखा गया खासतौर पर हालिया फौजी कार्रवाइयों के बाद, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ये दावा कर रही है कि सीज़ फायर बरकरार है। यह एक दिलचस्प तजाद है। एक तरफ अस्करी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और दूसरी जानिब जंग बंदी की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका बज़ाहिर एक कंट्रोल्ड टेंशन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। यानी वो मुकम्मल जंग नहीं चाहता बल्कि महदूद कशीदगी के जरिए अपने मकासद हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया बल्कि आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये एक बड़ी सफारती कामयाबी होगी और अगर नहीं होते तो अमेरिका दोबारा अपनी अस्करी पोजीशन को फाल कर सकता है। अब इसी तमाम तर तनाजुर में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन वन पेज एग्रीमेंट यानी एक मुख्तसर और इब्तदाई नौइयत के मुआहदे की खबरें आलमी सतह पर बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई हैं। अमरीकी जरीदे एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक एक ऐसे नाजुक मरहले के करीब पहुंच चुके हैं जहां महदूद मगर फौरी नौइयत का मुआहदा खित्ते में बड़ी जंग को रोक सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीका को तवक्को है कि ईरान आइंदा 48 घंटों में इस मुजवज़ा मुआहदे के अहम नकात पर अपना बाज़ाब्ता जवाब देगा। ये वक्त नहायत अहम समझा जा रहा है क्योंकि यही वो लम्हा है जिसमें या तो कशीदगी कम होने की तरफ जाएगी या फिर सूरत हाल दोबारा गैर यकीनी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदे के मुताबिक ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने पर आमादगी जाहिर करेगा। ये नुकता इस पूरे तनाज़े का मरकज़ी मसला रहा है क्योंकि मगरबी ताकतें तवील अरसे से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं। अगर ईरान इस शर्त पर आमादा होता है तो ये ना सिर्फ एतमाद साजी का बड़ा कदम होगा बल्कि मुस्तकबिल में एक जामे जौहरी मुआहदे की बुनियाद भी बन सकता है। इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक एक और अहम पेशरफ्त ये भी सामने आई है कि मुमकिन मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ पर आयद पाबंदियाँ भी ख़त्म की जा सकती हैं। कम से कम इनमें नरमी लाई जा सकती है। आबनाए हुर्मुज़ आलमी तवानाई की तरसील का एक इंतहाई अहम रास्ता है और यहाँ किसी भी किस्म की पाबंदी या अस्करी कशीदगी ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी आलमी मईशत को मुतासर कर सकती है। अब अगर इस पूरी सूरत हाल का तज्ज़िया और जायज़ा लिया जाए तो यह वाज़ेह होता है कि अमरीका और ईरान बराह रास्त तसादुम की बजाय कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन यानी महदूद कशीदगी में कमी की पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में वन पेज एग्रीमेंट की इस्तिलाह
خود اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ کوئی مکمل یا طویل المدتی معاہدہ نہیں بلکہ ایک ابتدائی فریم ورک ہے جس کا مقصد فوری بحران کو روکنا ہے۔ اسی طرح اگر آبنائے ہرمز سے متعلق نرمی واقعی اس معاہدے کا حصہ بنتی ہے تو یہ عالمی توانائی مارکیٹ کے لیے ایک بڑا ریلیف ہوگا، تیل کی قیمتوں میں استحکام آئے گا اور عالمی تجارت کو بھی غیر یقینی صورتحال سے نکالنے میں مدد ملے گی۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مرحلے پر کوئی بھی معاہدہ ابھی ابتدائی اور نازک نوعیت کا ہے۔ اعتماد کا فقدان، خطے کی پیچیدہ سیاست اور مختلف عالمی طاقتوں کے متضاد مفادات میں اس عمل کو غیر یقینی بنا سکتے ہیں۔ اب اس تمام صورتحال کو اگر ہم ایک بڑے جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھیں تو ایک اور اہم پیش رفت سامنے آتی ہے اور وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ چین ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے میں کشیدگی عروج پر ہے اور امریکہ خود بھی چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ اتنا اہم کیوں ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو چین ایران کا ایک بڑا معاشی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ چین نے ہمیشہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھا ہے، اب حتیٰ کہ جب مغربی پابندیاں عروج پر تھیں تب بھی چین نے ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھی۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ چین خود بھی نہیں چاہتا کہ آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھے، کیونکہ چین کی معیشت بڑی حد تک توانائی کی درآمدات پر منحصر ہے اور ان میں ایک بڑا حصہ اسی راستے سے آتا ہے، لہٰذا چین کی کوشش ہے کہ یہ راستہ کھلا رہے اور خطے میں استحکام برقرار رہے۔ تیسرا اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب صدر ٹرمپ کے ممکنہ دورہ چین کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی ایران اور چین کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات دراصل ایک پری ڈپلومیٹک موومنٹ ہو سکتی ہے جس میں یہ طے کیا جا رہا ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ معاملات کو کس طرح آگے بڑھانا ہے۔ ایسے میں عباس عراقچی کا یہ دورہ دراصل ایک ڈپلومیٹک کوریڈور کی تشکیل کا حصہ ہو سکتا ہے جس میں چین، ایران اور بالواسطہ طور پر امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی راستہ نکالا جا رہا ہو۔ یہ وہی ماڈل ہے جو ماضی میں بھی کئی بار استعمال ہو چکا ہے، جہاں بڑی طاقتیں براہ راست بات چیت کی بجائے تیسرے فریق کے ذریعے معاملات طے کرتی ہیں۔ اب اگر ان تمام پہلوؤں کو آپس میں جوڑیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ امریکہ ایک طرف عسکری دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے لیکن دوسری جانب وہ مکمل جنگ سے گریز بھی کر رہا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک اس کشیدگی کو کم کرنے میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ چین ایک بڑے اسٹریٹجک پلیئر کے طور پر پس پردہ استحکام کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ سب علامتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ عالمی طاقتیں اب تصادم کی بجائے مفاہمت کی طرف بڑھنے پر غور کر رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مفاہمت دیر پا ہوگی یا یہ محض ایک وقتی وقفہ ہے اور ایک بڑی کشیدگی اس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا۔ فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دنیا ایک بار پھر ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں ہر فیصلہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب امریکہ ایران اس کانفلکٹ کے مابین جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اور خاص طور پہ پروجیکٹ فریڈم کی جزوی معطلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ون پیج ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ون پیج ایگریمنٹ کے کتنے امکانات ہیں، آپریشن یا پروجیکٹ فریڈم کو روکنا کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ڈیولپمنٹ کس بات کے نتیجے میں ہوئی ہے، ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ ابھی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس موضوع پر بات کریں گے ڈیٹیلز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام چھٹی پیغام اسلام کانفرنس سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے خطاب کیا اور ان پرٹیکولر ایران یو ایس کانفلکٹ سے متعلق کچھ باتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم پر امید نظر آتے ہیں کہ یہ تنازع جلد حل ہو جائے گا اور دیر پا امن آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جو کردار ہے اس کو بھی سراہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی کاوشوں سے انشاءاللہ نہ صرف یہ تنازع حل ہوگا، یہ کانفلکٹ تھمے گا، بلکہ خطے کے اندر جو ہے پائیدار امن بھی آئے گا اور پاکستان کے اندر بے روزگاری اور جو معاشی مشکلات ہیں ان سے چھٹکارا بھی حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، ذرا سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 11 اور 12 اپریل کو پچھلے مہینے مذاکرات ہوئے اور میں ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے اور ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی۔ یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ یہاں پر میں فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے فریقین کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر بٹھایا، ان کو قائل کیا، اور پھر میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے شبانہ روز بھرپور کوششیں کی جو کہ ابھی تک جاری ہیں، اور تاریخ انشاءاللہ ان کاوشوں کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔
اس میں بات کریں گے اس وقت سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر سب سے پہلے تو ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ جو پروجیکٹ فریڈم جس کی اناؤنسمنٹ کل پیٹ ہیگزت نے کی تھی اور امریکہ لانچ کرنے جا رہا تھا اگینسٹ ایران, پاکستان کی انٹرونشن سے عارضی طور پر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ معطل ہوا ہے, ختم ہوا ہے. تو ہاؤ بگ از دس ڈیولپمنٹ, اور پھر ون پیج ایگریمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے. بیان دیکھیں, یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے پاکستان اور دوسرے ممالک کا, دیٹ مین پاکستان از دا لیڈنگ کنٹری جس نے ان کو کنونس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ان کی ادارہ ایڈمنسٹریشن کو, خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل ریاض منیر نے, پرائم منسٹر پاکستان نے, ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان نے, کہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جو جتنا بھی درمیان میں اسٹیلمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے, اس کو آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بیک ٹو ڈپلومیسی کے لیے, جس میں وہ امریکہ کے پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ پاکستان کے تھرو ہم دیتے ہیں ایران کو, ایران کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں پاکستان تھرو دے جاتے ہیں امریکنس کو, وہ وے کرتے ہیں, پھر پاکستان ظاہر ہے ان کو انٹرپریٹیشن کرتا ہے بالکل پراپر طریقے سے, ناٹ گیونگ دیئر اون اوپینین, بٹ ظاہر ہے کہ جہاں مشورہ لیتے ہیں وہ ضرور دیتے ہوں گے. اور فائنلی یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ نے یہ جو فریڈم آپریشن تھا اس کو انہوں نے فار دا ٹائم روک دیا اور کہا کہ پاکستان دوسرے ممالک کی وجہ سے, تو نہیں اس سے اٹ از کوائٹ لائکلی کہ یہ اس سے کہ کلیش زیادہ بڑھ جاتا, اور ایسکلیشن ہو جاتی. ایران نے آپ نے دیکھا کہ یوئی کے اندر کچھ میزائل بھی فائر کر دیے بیکاز ایران وانٹیڈ ٹو شو دین دے ہیو سافٹ ٹارگیٹس ان کے پاس اویلیبل ہیں اس ایریا میں اگر امریکن کو کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ ہم شور کے تمام ممالک نے, خلیجی ممالک نے, پاکستان نے, سب نے مل کے ان کو کہا. لیکن ساتھ اگر امریکن ایک اور سوچ لیں جو کہ مجھے لگتا ہے کافی پوائنٹ پر کنورجنس بھی ہو چکی ہے اب ان کی, کہ اگر وہ نیول بلاکیڈ ایران کا ختم کریں تو پھر میرے خیال میں زیادہ ساتھ ساتھ ماحول ہوگا اور فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹس ہوں گے جس میں بیٹھ کے مذاکرات ہوں اور وہ کسی نتیجے میں پہنچ سکیں. اور جس طرح پرائم منسٹر پاکستان نے بھی آج بات کی ہے اور ہمیں بھی یہی امید ہے کہ ضرور انشاءاللہ ویری سون دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور وہ وہاں پر ایک براڈ فریم ورک بنے گا, ڈرافٹ بنے گا, اپروو ہوگا اور پھر فائنل ایک اسلام ریکارڈ ہوگا جو کہ بہت عرصے تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اٹ ول بی ریممبرڈ دیٹ ایک پاکستان نے کتنی مشکل سے, کتنی اعلیٰ سفارتکاری سے, کتنی اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی سے, ایک 47 ایئرس کی دشمنی تھی, مس کیلکولیشن تھی, مس انڈرسٹینڈنگ تھی, مسٹرسٹ تھا, اس کو انہوں نے دونوں ممالک کو لا کے ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے آمنے سامنے بتا دیا اور بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی. اس کے بعد دوبارہ ملنے کی بات کی گئی. اتنے عرصے کی اگر ناراضگی ہوتی ہے تو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ امیڈیٹلی یا فوراً اس کا حل نکالا جائے گا. تو اور ابھی لیکن تو چیزیں موو ہو رہی ہیں, کافی حد تک کنورجنس ہو رہی ہے. تو نا وی کین بی ہوپ فل کہ انشاءاللہ ویری سون یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلا ہے. تو یہ سب آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ وار اور پیس دونوں طرح کی سچویشن کو پیرلل چلانا چاہتا ہے جسٹ ٹو پٹ پریشر آن ایران اور اپنی مرضی کا ایگریمنٹ کرا لیا جائے؟ تو اس وقت کیا یہ جو پروجیکٹ فریڈم لانچ کر کے جو اعلان ہوا, کیا وہ اب ایران کے اوپر پریشر قائم کر سکا, اور کیا ایرانین سائڈ سے کوئی ایسی سگنلنگ ملی ہے جو ون پیج ایگریمنٹ کی راہ ہموار کر رہی؟ دیکھیں, ایران از اے ویری ریزیلینٹ قوم. آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے پروف کر دیا کہ ایک سپر پاور کو انہوں نے کنفرنٹ کیا along with اسرائیل, اور پورا انہوں نے زور لگا دیا, بٹ دے could not defeat ایران, بلکہ وہ اپنے ٹارگیٹ جو تھے آبجیکٹیو وہ اچیو ہی نہیں کر سکے. تو اس لیے یہ جو پوسٹرنگ ہے, مدر کلچنگ ہے, پریشر ٹیکٹکس ہے, یہ چیزیں ایران کو آئی ڈونٹ تھنک اس کو فرق پڑے. ایران کے بعد بہت نیند ہے. دیکھیں, ان کو 25 سال سے پتا تھا کہ ایک دن امریکہ نے اسرائیل میں وہاں پہ اٹیک کرنا ہے. سو انہوں نے اپنی صرف تیاری کیا کی ہوئی تھی کہ ڈرونز اور میزائل, ویرائٹی آف میزائل, یہ انہوں نے پوری تیاری کی ہے کہ یہ ان کی مین ویپن ہے اور وہ مین ویپن ابھی بھی انٹیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, نقصان ضرور ہوا ہوگا, بٹ اسٹل دیر آپریشن میں بھی اگر ابو دھابی میں یہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں فائر کر رہے ہیں سکسیسفلی, اس کا مطلب دے آر اسٹل آپریٹو. تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو فرق بھی پڑے گا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا, دیکھیں دنیا کی اکانومی تباہ ہو کے رہ گئی ہے.
دنیا کی انرجی کرائسس ہو گئی, دنیا میں فوڈ سیکورٹی کی پرابلم ہو گئی, کیونکہ ظاہر خلیجی ممالک میں تمام چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, فروٹس, ویجیٹیبل, بیف, چکن, مٹن, یہ سب فروزن آتا ہے ڈفرینٹ ممالک سے وہ امپورٹ کرتے ہیں. آپ سوچیں گے اب 2 مہینے سے اگر وہاں پہ چیزیں نہیں گئی ہیں تو کتنے کرائسس ہو رہے ہیں. دیٹ از وائی یہ ان کا بھی ہر ایک کا پریشر ہے, نیٹو کا پریشر ہے, یورپین کا پریشر ہے, خلیجی ممالک کا پریشر ہے. I'm sure پاکستان میں ان سے ریکویسٹ ضرور کر رہا ہوں کہ آپ گاڈ سے اس کو اسٹریٹ آف ہرموز کو چلنے دیں, کھول دیں, لیکن ایران اس وقت کھولے گا, ایران ڈیفینیٹلی تیار ہوگا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ میرا بھی نیول بلاکر کھول دیں, تاکہ اٹ ہیز ٹو گیٹ ٹو بٹ رکھ. اگر ایران کو بلاک کر کے رکھتے ہیں, اسٹریٹ آف ہرموز کھول دیتے, پھر بھی اس میں جب آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کی وہ سازگار ماحول نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں ایز اے گڈ ول جیسر کھولیں اور پھر کھلے دل سے مذاکرات کریں, اور آئی ایم شیور کہ یہ ان قریب کنورج کریں گے سارے پوائنٹس کے اوپر اور کوئی نہ کوئی ایک فائنل اکارڈ سائن ہو. وزیر صاحب, یہ جو عالمی جریدے 1 پیج ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں, 1 پیج ایگریمنٹ کے کتنے امکانات اس وقت موجود ہیں؟ میں آپ کی آواز کٹ کے وزیر صاحب, میں 1 پیج ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں. امریکی جریدے ایکزیوس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ 1 پیج ایگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے دونوں فریقین. ظاہر ہے کہ وہ ایک تفصیلی ایگریمنٹ تو نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک انیشیل ڈرافٹ کے طور پہ ایک صفحے کے اوپر ایک ایگریمنٹ کر لیا جائے. کیا ایسی پاسبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, ابھی مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ کوشش یہی ہوگی کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دیں گے, شاید نیول بلاکر بھی ختم کر دیا جائے, تاکہ ایک یہ جو اکنامک کرائسس اور انرجی کرائسس, فوڈ کرائسس ہو رہے ہیں, یہ کم از کم سٹارٹ ہو جائے ایز اے گڈ ول جیسر, اور پھر مذاکرات سٹارٹ ہوتے جائیں. اور میرے خیال میں جو یہ بہت بڑا جیسر ہوگا دونوں ممالک کی طرف سے, اور دنیا میں دے ول ہیو اے سائی آف ریلیف کہ چلیں ایٹ لیسٹ آپ کا جو آئل جن ممالک میں جا رہا ہے وہاں جانا شروع ہو جائے گا, گیس جہاں بھی جاتی ہے قطر سے وہ جانی شروع ہو جائے گی, فوڈ اسٹاف, فوڈ سیکورٹی کی چیزیں وہ جانی شروع ہو جائیں گی, ایک سپلائی چین چل پڑے گی. اور جو میرے خیال میں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں شپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں وہ نکلنے شروع ہو جائیں گے, تو ایک بہت بڑا ریلیف بڑھنے والے ہیں. Honestly, American I hope they realize کہ کتنے بڑے یہ کرائسس ہو رہے ہیں, اور ہمارے سے ممالک میں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں ابھی تو پاکستان میں خدا کا شکر ہے کہ بہت اچھی پلاننگ ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کے پیٹرول پمپ پر, گیس اسٹیشن کے اوپر آپ کی لائنیں لگی ہوئی. لیکن ادروائز اگر اس طرح رہے گا کچھ عرصہ, اس کے بعد چاہیے بھی. لاسٹلی وزیر صاحب, ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی چین کا دورہ کر رہے ہیں, تو چینی دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ظاہر ہے براہ راست تو امریکہ اس کے اندر انوالوڈ نہیں ہے, لیکن یہ جو انڈائریکٹ میسیجنگ ہے, یہ سگنلنگ ہے, وہ کیا ہے, اور چین کا اس کے اندر جو رول ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, چین ایک بڑا ہی اس میں امپورٹنٹ ملک ہے, اور چین کا فیکٹ جو ہے, چین افیکٹڈ آلسو. چین کی دیکھیں بہت زیادہ یہ اسٹیٹ آف ہرموز سے آئل فلو ہوتا ہے, سعودی عرب سے جاتا ہے, ایران سے جاتا ہے, یہ سب چیزیں یہیں سے نکلتا ہے. اور یہ اس وقت جو پرابلم ہوئی ہے بیسیکلی امریکن کا زیادہ پرپز بھی یہی ہے کہ آپ چائنا کو کنٹرول کریں, چائنا کی انرجی کو کنٹرول کریں. چائنا کی انرجی کنٹرول کریں گے تو کافی حد تک ان کی پرابلم کو یہ کنٹرول اپنے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. لیکن اس کے اندر سیکنڈ بات یہ ہے کہ چائنا وہ نہیں چاہتا, چائنا اوپنلی کہہ دیا ہے کہ جو امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر وہ انلیگل اٹیک تھا, اٹ واز انکالڈ فار وار. کیونکہ آپ نے یونائٹیڈ نیشن نے جب اپنی پرمیشن نہیں دی ہے تو دین آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو الاؤ ہونا چاہیے. ایک آپ ملک پہ لڑائی کے لیے یو ہیو ٹو گو ٹو یونائٹیڈ نیشن, یونائٹیڈ نیشن کے امبریلا میں آپ لڑائی کرتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی یونائٹیڈ نیشن کی ویلیو نہیں ہے, اب میرا اپنا قانون ہے, میں اپنے مقصد سے چلوں گا, آئی ڈونٹ اینڈ دیٹ از مائی قانون, وچ از ویری ویری انفیئر. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت امریکن پبلک بہت زیادہ انفلیشن ہے وہاں پر, گیس کی پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. امریکن کانگریس ہے, سینٹ ہے, دے ڈونٹ وانٹ, نیٹو نہیں چاہتا لڑائی ہو, یورپین یونین از ناٹ ان فیور. اس کے بعد آپ کو خلیجی ممالک جو ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے ہیں, ہمارے خطے کے عوامی لوگ نہیں چاہتے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ آئسولیشن میں نہیں جائے گا. صرف اگر اسرائیل کہنے پہ تو نہیں جانا چاہیے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں کافی حد تک کافی آئسمنٹنگ ہو گئی ہے, کنورجنگ پوائنٹس بھی ہو رہے ہیں, اور چائنا کا بھی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. ایم شور کہ ایک اعلامیہ میں جاری ہوگا. چائنا سمجھتا ہے کہ اس میں لڑائی میں بہت حد تک چائنا کو انسرکل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ چائنا جو ایک ریلوے لائن لے کے جا رہے تھے یہاں سے گولڈ
یہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کے اندر یہاں سے کوئٹہ سے جا کے ایران سے یورپین یونین میں دے وانٹیڈ کہ ہم یہ سمندری راستے کو کم سے کم کریں اور میکسیمم ڈپینڈنس ہو جائے ہماری روڈ کے اوپر، ریل کے اوپر، جس کو بھی انہوں نے کافی ایران کی لائن کو تباہ بھی کیا ہے. تو آئی تھنک ان کے بھی بڑے کنسرن ہیں. آئی ایم شیور کہ پریزیڈنٹ جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی پازیٹیو اسٹیپ لے کے جائیں گے، ادروائز چائنا کا وزٹ اتنا فروٹفل نہیں ہو سکے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود. چائنا کے سٹیکس اٹ سیلف بہت ہائی ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ سید محمد مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بنیان المرصوص اور مارکہ حق سے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے مہدی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے پاکستانی انٹرونشن پہ، اس پروجیکٹ فریڈم کو روکنا امریکہ کی جانب سے، ہاؤ بگ از دس ڈیولپمنٹ؟ اور پھر ظاہر ہے ون پیج ایگریمنٹ کی بات بھی عالمی جریدے کر رہے ہیں. آپ کو اس کے امکانات کس قدر نظر آ رہے ہیں؟ ریحان بھائی آپ کی آواز نہیں آئی. I try to speak a bit loud sir. اب میری آواز کچھ آ رہی ہے سر؟ بہتر ہوئی ہے؟ اب بہتر ہوئی ہے. جی میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا سر کہ یہ جو پروجیکٹ فریڈم پاکستانی انٹرونشن کے اوپر بظاہر جو ہے اس کو روکا گیا ہے، ہالٹ کیا گیا ہے، ہاؤ بگ از دس ڈیولپمنٹ؟ اور پھر جو انٹرنیشنل کو جریدے جو ہیں وہ ون پیج ایگریمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں. اور پھر آج جیسے وزیر اعظم پاکستان نے علماء کاؤنسل کے زیر اہتمام جو پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب کیا ہے، اس میں بھی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ جلد یہ تنازع حل ہونے جا رہا ہے اور پائیدار امن کا ضامن بھی بنے گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ اٹ سیلف کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں تنازع جو ہے وہ بہتری کی طرف تو ضرور جا رہا ہے، اور تمام تر مشکلات کے باوجود اور بیچ کے اندر جو حالات بھی پیدا ہوتے گئے، خاص طور پہ متحدہ عرب اماراتس کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ کسی قسم کی سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ دونوں ملک یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اب رہ گئی بات کہ حتمی نتیجہ کب تک نکلے گا. دیکھیں چائنا کے اندر جو ابھی عراقچی صاحب گئے ہیں اور جس طرح کی وہاں سے خبریں آئی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا بیجنگ کا دورہ موجود ہے، تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ایسے ہی ہے کہ بیجنگ کے دورے سے پہلے ٹرمپ صاحب چاہیں گے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے، یا یوں کہیں وہاں پر جب وہ ٹیبل پر بیٹھے تو ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں جس کے ساتھ وہ چائنا کے ساتھ ڈیل کرنے میں انہیں آسانی پیدا ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک. اور یہ سگنلنگ کیا ہے؟ ظاہر ہے عباس عراقچی صاحب کا جو دورہ چائنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چائنا کے اٹ سیلف خطے کے اندر سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں. امریکہ براہ راست تو انوالوڈ نہیں ہے، لیکن آپ کو سگنلنگ پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کے لیے جو عباس عراقچی صاحب کا یہ دورہ ہے کیسا لگ رہا ہے؟ کہ آپ براہ راست تو کوئی چیز نہیں ہو رہی ہوگی، انڈائریکٹ کیا میسیجنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا خریدار ہے ایرانی آئل کا، اور صرف خریدار نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے وہ کم پرائس پر پچھلے سال سے ایران سے تیل لے رہا ہے. اور یہ جو سچویشن نئی ڈیولپ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کو جو تیل کی سپلائی لائن ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے. تو چائنا کا انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہے کہ بنیادی طور پہ اس لڑائی سے امریکہ نے یہ فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے ذریعے سے روکا جائے یا کمزور کیا جائے. تو چائنا کے اندر جو ہے یہ ڈیبیٹ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس ڈیبیٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے. اور اب امریکہ کے جب پریزیڈنٹ وہاں آ رہے ہیں اور یہ ایک ہائی لیول کا وزٹ ہے اور بہت عرصے کے بعد ہو رہا ہے، تو چائنا تمام طرف سے اپنی جو معلومات ہے اسے پکا کر رہا ہے. اور عراقچی صاحب نے بھی مناسب سمجھا ہوگا کہ اس وقت جو ایران کی موجودہ صورتحال ہے اور جو ایران کے اندر کی صورتحال ہے اس کو جو کنفیوز زیادہ تر ہے اس کو جا کر ایکسپلین کیا جا سکے اور یہ یقین دہانی کرائی جا سکے کہ کسی قسم کے بھی آپ کو تیل کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی، اور جو آپ کے اور ہمارے معاہدے موجود ہیں ان معاہدوں پر ایران ہر صورت میں عمل درآمد کرے گا. کیونکہ اس قسم کی بھی انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں آئیں کہ چین جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہے، یا چین یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا،
آپ نے ہرمز کو بند کر کے آپ نے پورے خلیج فارس کو بند کروا دیا. تو یہ تمام ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر دینا ضروری تھا. میرے خیال کے مطابق عراقچی صاحب جو ہیں ان کا دورہ مفید ہوا ہوگا کیونکہ انہوں نے ان تمام سوالات کے جوابات اپنے ہم منصب کو دیے ہوں گے. کیا میری صاحب چائنا گارنٹر بن سکتا ہے ایران کے لیے، اور پھر جو نیول بلاکڈ ہے الٹیمیٹلی وہ امریکہ اوپن کر سکتا ہے آفٹر دے ریسٹور جو ابنائے ہرمز ہے ایران کی طرف سے، ایرانین سائڈ سے؟ دیکھیے امریکہ جو ہے نا وہ پہلے بھی آبنہ ہرمز اس نے بند نہیں کی، پہلے ایران نے بند کری اور اس نے ایک موقع دیا امریکہ کو، اور امریکہ کو اس موقع سے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے ایک ہی اس کے اندر جو ہے جہاں ایران کی چیزوں کو روکا وہاں پر ان ممالک کی بھی چیزوں کو وہاں تک پہنچنے سے روک دیا. اور بنیادی طور پہ اس نے جو ناکہ بندی کی ہے وہ اگر صحیح بات کی جائے تو وہ بحرہ ہند پورے کی کر دی، کیونکہ ایران کا جو 10 لاکھ بیرل والا اس نے جہاز پکڑا، اس کے عملے کو گرفتار کیا جنہیں 3 دن پہلے پاکستان نے چھڑا کر ایران واپس بھیجا ہے، وہ بنیادی طور پہ بحرہ ہند سے پکڑا گیا ہے. تو امریکہ کو زیادہ سپیس مل گئی، زیادہ موقع مل گیا ایران کی چیزوں کو روکنے کا، اور اس کے ذریعے سے ان ممالک کو چیزیں روکنے کا جن کو وہ پہلے ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایران سے خریداری کرے. تو یہ اس کے لیے ایک اچھی سچویشن بن گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو صورتحال بن گئی اور جہاں تک پہنچ گئی ہے اس کے بعد اب اس کی واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہونے کا ٹائم ہے، کیونکہ اس کو اب اس سے زیادہ دیر تک بند رکھنا جو ہے وہ صرف ایران کے مفادات کو ہی ٹھیس نہیں پہنچا رہے بلکہ پوری دنیا کے معاملات کو جو ہے وہ پرابلم پیدا کر رہے ہیں. اور صرف پرابلم ایک ہی نہیں ہو رہی کہ تیل کی قیمتیں رائز کر رہی ہے بلکہ خوراک کی بھی جو صورتحال ہے خاص طور پہ میڈل ایسٹ کے اندر اس کی بھی سپلائی لائن کو مشکلات پیش آ رہی. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فردر یہ معاملہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے گا؟ لاسٹلی میری صاحب ظاہر ہے یہ جو پہلگام فالس فلیگ آپریشن، جسے فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، وہ باغ دہل کہتا ہے، اس کو 1 سال کمپلیٹ ہو گیا. ہم بنیاد المرصوص آپریشن اور پھر مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر جو پاکستان نے اچیو کیا اور پھر یہ جو اب جو اچیومنٹس ہیں پاکستان کی ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی فرنٹ کے اوپر، اس کو کیسے کیپٹلائز کر سکتا ہے پاکستان فرام ہیئر آن؟ دیکھیے پاکستان نے جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی پوری دنیا سے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بار بار دنیا نے اس بات کو اعادہ کیا کہ پاکستان نے جس انداز میں جنگ لڑی ہے یا پاکستان نے جس طرح کی چیزیں، اور پھر ہم نے اس میں بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ دیکھی وہ پاکستان کی جو آرمز کی اکانومی ہے اس کے اندر بڑا بوسٹ دیکھا. اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان کے معاہدے ہوئے اور ان معاہدوں کے ذریعے سے پاکستان اس پوزیشن میں آیا کہ اپنی دفاعی ساز و سامان کو جو ہے وہ ان ملکوں کو بیچ سکتا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا جو ایڈوانٹیج ہوا وہ یہ ہوا کہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفاعی معاہدے کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل اور دفاعی معاہدے کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ابتدائیہ اس کا تیار ہو گیا اور چند اور ممالک مل کر ایک بڑے دفاعی معاہدے کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کہاں اس وقت سعودی عرب اور پاکستان کو اگر دیکھیں تو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت، پاکستان کی نوجوان نسل، اور دوسری طرف سعودی عرب کا $75 بلین کا بجٹ دفاعی، اگر یہی آپس کے اندر مل جائے اور اگر جن ممالک کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو 50 کروڑ سے بھی زیادہ بڑی آبادی کا خطہ بن جائے گا، اور اس کے جو انٹرسٹ ہوں گے وہ بحرہ ہند سے لے کر اور وہ بحر اوقیانوس تک، بلکہ یوں کہے کہ صحرائے سینا تک جو ہے وہ اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس میں امپورٹنس حاصل ہو جائے گی. تو پاکستان کی پھر دوسری طرف پاکستان کی اچیومنٹ یہ بھی ہوئی کہ پاکستان جو ایک دنیا کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی ایک تکونی قسم کی لڑائی کا، تو پاکستان ہی وہ ملک بنا جس کے یہ روابط دیکھے گئے کہ وہ ایک طرف تہران اور ریاض اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، تو چوتھی طرف جو ہے اس کے بیجنگ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. آیا کہ پاکستان اس میں سے ایک فریق کو ایک ملک کے طور پہ تسلیم نہیں کرتا، اس کے باوجود اس فریق کو مائنس کر کے امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ پیغام رسانی کریں. دیکھیں پاکستان کی ونڈو تو 1979 سے کھلی ہوئی ہے. واشنگٹن میں جو پاکستان امبیسی ہے وہ
نگہداشت کرتی ہے ایرانی معاملات کے واشنگٹن کے اندر. لیکن یہ ایک بڑی اچیومنٹ اس لیے پیدا ہوئی کہ پاکستان کا ایک انٹرنیشنلی امیج بنا, اور اس امیج کے طور پر پوری دنیا کی طرف سے ہمیں یہ دیکھنا میں آیا کہ صرف ہم ایک مہینے کے اندر دیکھیں تو ایسے 55 ممالک ہیں جنہوں نے بار بار پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ پاکستان نے بہترین کیا. کل رات بھی میں اسلام آباد میں یورپینز کے ایک کھانے کے اندر تھا جس میں تقریباً یورپ کے تمام سفیر شامل تھے, اور جو بھی مجھ سے بات کر رہا تھا وہ ضرور یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان نے ایک بہترین رول پلے کیا, اور حتیٰ کہ یہ تک کہہ رہے تھے کہ یار یہی بہت بڑی بات ہے کہ 46 سال کے اندر کسی ملک نے ان دونوں ملکوں کو آپس کے اندر بٹھایا. یہ تو اصلی بات ہوگی کہ معاملات طے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن بٹھا دینا ایک بہت بڑی بات. نو ڈاؤٹ انپریسیڈنٹڈ. بہت شکریہ سید محمد مہدی صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز موجود تھے. مارکہ حق پر مزید بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں گے. کچھ حالات اور واقعات تاریخ کے صفحات پر ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ مدھم ہونے کی بجائے مزید گہرے اور واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. مارکہ حق بھی جنوبی ایشیا کی حالیہ عسکری اور سفارتی تاریخ میں ایسا ہی واقعہ بن کر سامنے آیا جس کے اثرات ایک سال گزرنے کے باوجود خطے کی سیاست, سفارتکاری اور بیانیے کی جنگ میں نمایاں طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں. بھارت کے خلاف یہ مارکہ نہ صرف عسکری آزمائش میں کامیابی کی علامت ہے بلکہ اس نے خطے میں طاقت کے توازن اور دفاعی حکمت عملی کے نئے زاویے بھی متعارف کرائے ہیں. اس واقعے کے بعد پاکستان کے اس بیانیے کو تقویت ملی ہے کہ جدید جنگیں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہیں بلکہ سفارتکاری, معلوماتی برتری اور قومی اتحاد بھی فیصلہ کن کردار ادا کرتے رہے. دوسری جانب عالمی مبصرین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس مارکے کے بعد بھارت کی سفارتی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور مودی سرکار کی اس شرمناک شکست پر آج تک جواب طلبی ہو رہی ہے اور مودی حکومت اور بھارتی فوج کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں. جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس مارکے میں فتح کے بعد پاکستان کو سفارتی اور عالمی میدان میں کئی کامیابیاں ملیں. خود امریکی صدر نے پاکستان افواج کی صلاحیتوں پر کھل کر اظہار کیا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایک بہتر سپہ سالار قرار دیا. اب دیکھا جائے تو بھارت کے خلاف اس جنگ میں فتح کا ایک اہم پہلو پاکستان کے اندر پیدا ہونے والا غیر معمولی قومی اتحاد بھی تھا. عسکری قیادت اور عوام کے درمیان جس سطح کی ہم آہنگی دیکھنے میں آئی اسے ریاستی موقف میں ایک تاریخی مظہر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد ازاں اس واقعے کو صرف ایک فوجی کارروائی کی بجائے ایک قومی بیانیے کے طور پر پیش کیا گیا. اب اس حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حالیہ بیان اسی تناظر میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے کہ مارکہ حق قومی اتحاد اور ملکی خود مختاری کے تحفظ کے عہد کا عکاس ہے. مارکہ حق عوام, حکومت اور افواج میں ہم آہنگی کی علامت ہے. اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اس بیان کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس مارکے کو محض عسکری کامیابی نہیں بلکہ ریاستی سطح پر اجتماعی عزم اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کی مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس بیانیے میں دفاعی سیاست اور عوامی حمایت کو ایک مربوط فریم ورک میں دیکھا جا رہا ہے جو جدید ریاستی تصویر اور تصور دفاع کے مطابق ایک مضبوط ماڈل ہے. اب مارکہ حق میں پاکستان کی برتری ظاہر ہے وہ دکھائی دیتی ہے اور بعد میں لیکن بھارت پاکستان کی کامیابی اور اپنی شکست کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا نظر آیا اور اسی پس منظر میں معلوماتی محاذ بھی اس پورے تنازع کا اہم میدان بنا رہا ہے. در حقیقت مارکہ حق کے دوران خطے میں بیانیاتی کشمکش شدت اختیار کر گئی جہاں مختلف سطحوں پر معلومات, دعوے اور جوابی بیانیے سامنے آتے رہے. اس دوران بھارت کی جانب سے ایک منظم معلوماتی مہم کے الزامات بھی سامنے آئے تاہم پاکستانی میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے اس موقع پر فعال کردار ادا کرتے ہوئے مختلف دعووں کی جانچ پڑتال کی اور متعدد غیر مصدقہ معلومات کو چیلنج کیا اور بھارت کے ہر جھوٹ کو بے نقاب کیا. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مارکہ حق ایک کثیر الجہتی واقعہ ہے جس میں عسکری حکمت عملی, سفارتی سرگرمیاں, عوامی حمایت اور معلوماتی جنگ سب ایک ساتھ موجود رہے. پاکستان کے لیے مارکہ حق کا واقعہ قومی اتحاد, دفاعی صلاحیت اور اسٹریٹجک برتری کے ایک نئے دور کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مارکہ صرف ایک عسکری باب نہیں بلکہ ایک وسیع تر اسٹریٹجک تبدیلی کا حصہ ہے جس نے نہ صرف پاکستان کے داخلی اتحاد کو تقویت دی بلکہ خطے پہ سفارتی اور بیانیاتی سیاست کو بھی نئے زاویے فراہم کیے. مستقبل میں اس کے اثرات جنوبی ایشیا کی سیاسی اور دفاعی سمتوں پر واضح طور پر دیکھے جاتے رہیں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال.